जी, दोबारा से शुरू करते हैं। इसके बाद जब सामरिया की इसराइली रियासत अशूरियों के हाथों खत्म हो चुकी, तो यरूशलेम की यहूदी रियासत के सर पर तबाही का तूफान तुला खड़ा था। तो यिर्मयाह नबी अपनी कौम के ज़वाल पर मातम करने उठे और कूचे-कूचे उन्होंने पुकारना शुरू किया कि संभल जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम सामरिया से भी बदतर होगा। मगर कौम की तरफ से जो जवाब मिला वो ये था कि हर तरफ से इन पर लानत और फटकार की बारिश हुई। पीटे गए, कैद किए गए, रस्सी से बांधकर कीचड़ भरे हौज में लटका दिए गए ताकि भूख और प्यास से वहीं सूख सूख कर मर जाएं। इन पर इल्जाम लगाया गया कि वो कौम के गद्दार हैं, बैरूनी दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। एक और नबी हजरत आमूस के मुतालिक लिखा है कि जब उन्होंने सामरिया की इसराइली रियासत को इसकी गुमराहियों और बदकारियों पर टोका और इन हरकत के बुरे अंजाम से खबरदार किया, तो उन्हें नोटिस दिया गया कि मुल्क से निकल जाओ और बाहर जाके नबूवत करो। हजरत याहिया, इनको यूहन्ना लिखते हैं। हजरत याहिया कौन है? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे, जो बहुत बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने उनको अता किए थे। उनकी दुआ मशहूर है ना, रब्बा ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। हजरत याहिया यूहन्ना अलैहिस्सलाम ने जब इन बदकारियों के खिलाफ आवाज उठाई जो यहूदिया के फरमा रवा हेरोदीस के दरबार में खुल्लम खुला हो रही थी, तो पहले वो कैद किए गए। फिर बादशाह ने अपनी माशूका की फरमाइश पर कौम के इस सौले तरीन आदमी का सर कलम करके एक थाल में रखकर इसकी नजर किया। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल के उलमा और सरदाराने कौम का गुस्सा भड़का, क्योंकि वो उन्हें इनके गुनाहों और इनकी रियाकारियों पर टोकते थे और ईमान और रास्ते की तलकीन करते थे। इस कसूर पर इनके खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार किया गया। रूमी अदालत से इनके कत्ल का फैसला हासिल किया गया, और जब रूमी हाकम पिलातुस ने यहूद से कहा कि आज ईद के रोज मैं तुम्हारी खातिर मसीह और बराबर डाकू दोनों में से किसको रिहा करूं, यानी कि ईद का मौका जब आता था तो वो मुजरिमों को रिहा किया करते थे, तो दो की चॉइस उसने दी, एक डाकू था और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। तो पूछा मैं किसको रिहा करूं, तो पूरे मजमे ने बिल इत्तेफाक पुकार कर कहा कि बराबा को छोड़ दे और मसीह को फांसी पर लटका। ये मती की इंजील में लिखा है। तो ये इस कौम के कहते हैं ना जराइम की लिस्ट है, बड़ी शर्मनाक। और कुरान ने इसकी तरफ हल्का सा एक इशारा किया है, लेकिन क्योंकि ये मैंने जो इक्तबास आपको पढ़ के सुनाया है ना, ये इन्हीं की किताबों के अंदर मौजूद है। तो ये बात मैंने क्यों पढ़ी कि ये अंबिया के जो कत्ल था बगैर किसी वजह के, वो क्या कर रहे थे, सब उनको अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुला रहे थे। लेकिन आगे से कौम का रवैया हमने देख लिया। हो सकता है बहुत सारे नाम आपके लिए थोड़े गैर मानूस हों, लेकिन जब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आप मानूस होते चले जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो उन्होंने कुफर किया और अंबिया को कत्ल किया। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये बवजह इसके कि उन्होंने नाफरमानी की और थे वो हद से निकल जाने वाले। यानी अब अल्लाह ताला वजह बता रहे हैं कि क्यों ये जुर्म करते थे ये वाले। तो पहली चीज क्या है कि असौ, नाफरमानी करना इसका मतलब होता है, लेकिन कैसी नाफरमानी जिसमें तकब्बुर भी शामिल हो। ये इंसान की बड़ी एक नेचर है कि कुदरती तौर पर इंसान ना अथॉरिटी को पसंद नहीं करता, यानी कि पाबंदी को पसंद नहीं करता। अगर बॉस कोई काम दे दे तो इंसान कर तो देता है, लेकिन दिल की आमादगी नहीं होती। तो इनका रवैया भी अंबिया के साथ यही था कि वो अपनी से को ऊपर रखना चाहते थे, अपनी टांग ऊपर रखना चाहते थे। और फिर या तदून का मतलब हद से निकलना है, तो और हद से निकलना, ठीक है। और कौन इनको तंबीह करता था कि ये हद से बाहर ना निकलें? अंबिया करते थे। तो ये दोनों चीजें यानी कि नाफरमानी और हद से निकलना, ये इनका सबब बना कि ये अल्लाह ताला की आयत का कुफर करने का और अंबिया के कत्ल का। यानी अगर सीक्वेंस देखें अगर हम, तो यकफुरूना भी आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते थे। क्यों? क्योंकि वो असौ, नाफरमानी करते थे। और वो यकतुलून नबीयीन, नबियों को कत्ल करते थे। वजह या तदून, वो हद से निकलने वाले थे। तो ये एक आईना है हमारे लिए, क्योंकि वही वाली बात है कि हम उस हदीस को हमेशा अपने सामने रखें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत और बनी इसराइल की उम्मत में वो जूती जैसी मुशाबहत होगी, इस तरह दो जूतियां आपस में मिलती हैं। तो अब हम अगर मुस्लिम हिस्ट्री को भी देखें तो हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। आप देखिए कि ये जो है ना, खाने की बात है या फिर इनकार की बात है अल्लाह ताला की आयत का, तो जब हम नहीं मानते, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहे होते हैं, तो हम अल्लाह की आयत का इनकार ही कर रहे होते हैं। फिर आप देखिए कि लज्जतों की तलब है हमें। अब कोई इमामत किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, उम्मत मोहम्मदी की हाथ में। लेकिन हमारा ज्यादा टाइम किस चीजों में निकल रहा है? हमारी तलब क्या है कि हमारे लिए भी अच्छे अच्छे खाने हों, हमें भी जुबान के चस्कों की आदत पड़ गई है, हमने भी अल्लाह ताला की आयत से दूरी इख्तियार कर ली है।
اور ساری چیزیں جو ہیں جو بنی اسرائیل کرتے تھے وہ ہم بھی کر رہے ہیں. جہاں تک انبیاء کے قتل کی بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری ہسٹری میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ مسلمانوں نے ہی مسلمان علماء کے اوپر ظلم کیا اور یہاں تک کہ ان کی جانیں بھی لی. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. خلیفہ یہ تھا بنو عباس کا دور تھا. مامون الرشید کا نام آپ نے ہارون الرشید اور مامون الرشید کے نام آپ نے سنے ہوں گے. تو مامون الرشید کا دور تھا تو ایک فتنہ کھڑا ہوا کہ قرآن جو ہے نا وہ خلق ہے، یعنی کہ مخلوق ہے. قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے اللہ کی. تو اب بادشاہ نے جب یہ بات کہی، اس کے مائنڈ میں کسی عالم نے یہ بات ڈالی. عالم بھی ہر طرح کے ہی ہوتے ہیں کہ اس بات کو سرکاری سطح پر منوایا جائے ہر ایک سے. اور کیسے منوایا جائے؟ ظاہر عام لوگوں سے تو نہیں منوایا جائے گا. اب علماء اس بات کو انڈورس کریں گے تو عام بندہ مان جائے گا اس بات کو. تو انہوں نے علماء کو بلایا اور جو پہلی دفعہ میں کچھ مان گئے، جو نہیں مانے ان کو تھوڑا سا دھمکیاں وغیرہ دی، کچھ دھمکیوں کے اثر میں آ گئے مان گئے. کچھ اور نہیں مانے تو ان کو تھوڑا تشدد کیا یا جیل میں ڈالے تو اس میں مان گئے. آخر میں نا ایک بندہ رہ گیا اور وہ تھا امام احمد حنبل. یہ جو ہمارے چار ائمہ ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد حنبل اور امام شافعی، ان میں سے ایک ہے امام احمد حنبل. ان کی کتاب ہے حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ مسند احمد، اس میں سے حدیث بھی ہم کبھی کبھی کوٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دی. جب ان کو بلایا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ خلق نہیں ہے اللہ کی، یہ کلام ہے اللہ کا. اور اتنی اذیتیں دی گئیں، اتنی اذیتیں دی گئیں. فوت تو یہ نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدلے، لیکن یہ بندہ جم گیا اس بات کے اوپر اور اسی کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ فتنہ پھیلا نہیں پھر آگے جا کے. اس بندے نے وہ کیا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ، امام ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا، جیل میں بند کیا گیا آخر میں. اور امام ابو حنیفہ کون ہے؟ دا فقیہ، بہت بڑے فقہ کے امام ہیں. اسی طرح امام ابن تیمیہ ہیں. پھر شیخ احمد سرحدی، جن کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، جنہوں نے وہ فتنہ جو شروع کیا تھا نا، اس نے جو مغل بادشاہ تھا اکبر کے دین الہی جو بنا لیا تھا اس نے، اس فتنے کا انہوں نے خاتمہ کیا تھا. ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. پھر شیخ الہند مولانا محمود الحسن، ان کو مالٹا میں کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا. یہ بھی تو یہ سارے کام جب اب ظاہر ہے میں ان کی پوری ہسٹری ابھی اس ٹائم پہ نہیں بتا سکوں گی، لیکن ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہی نکلتا ہے کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے دشمن ہوئے. انہوں نے، علماء نے سچائی کی طرف دعوت دی، لوگوں نے نہیں قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے. یہ وہی رویہ تھا جو بنی اسرائیل کا اپنے انبیاء کے ساتھ رویہ تھا. آگے چلتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی. من آمنا جو کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم آخری اور آخری دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک، فلہم تو ان کے لیے ہے اجرہم اجر ان کا، عند ربہم پاس ان کے رب کے، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان کے اوپر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. کیا مطلب ہے جی آیت کا؟ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں اور جو صابی ہیں. صابی کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کو بھی پوجتے ہیں اور آگ کو بھی پوجتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اس نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یہ آیت پڑھ کے کیا سمجھ آتا ہے آپ لوگوں کو؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یس. جی اچھا جی، میم. مائک انمیوٹ کیجیے، آپ سب انمیوٹ کر لیجیے. دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ہاں جی، کیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یہ آیت پڑھ کے؟ چلیے آمنہ آپ کہ بتائیے. لوگوں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ چن لیے تھے مذہب. کوئی مسلمان ہو گیا، یہودی، اور نہیں کوئی نہیں، مطلب چار صرف آیت کو دیکھیں. چار آمنہ صرف آیت
हाँ, आयत को देखते हुए आपने सिर्फ बताना है कि आपको इस आयत पढ़ के क्या समझ में आया, टेक्स्ट के पास करीब कि करीब जो है। कोई जो नेक मतलब एक तो ये कि मतलब लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से जो है वो दीन मतलब अपनाए, लेकिन जो जो ईमान लाया अल्लाह पर, रोजे क़यामत पर, जो जिन्होंने नेक काम किया उनके लिए अजर है, और वो उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा आखिरत में, और वो गमगीन नहीं होंगे। मतलब यही कि जो अल्लाह के रास्ते पे चल गया वो मतलब बच जाएगा डेफिनेटली। हम्म, ठीक है, चाहे यहूदी हो चाहे नसरानी हो। नहीं नहीं, जो जो अल्लाह पर ईमान लाया, और रोजे देखे मैम, यहूदी तो नहीं ना लाते इस तरह, और यार आप नसारा आयत को मतलब। देखिए ना, मैं यही तो कह रही हूँ, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है ना इस आयत में। बेशक वो जो ईमान लाए और वो जो यहूदी बन गए और नसरानी और साबी, जो कोई ईमान लाया अल्लाह पर। मैं बताऊं जो मेरे माइंड में आ हाँ रहा जी, जी जी जी। है। उसमें मुझे लगता है कि क्योंकि तमाम जो यहूदी और ईसाई थे, ये पहले अपने आप को, ये अहले ईमान ही थे। जब इन्होंने इनकार किया हजरत ईसा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तो फिर ये यहूदी और नसरानी उस तरह से कहलवाए। तो मतलब ये क्योंकि पहले तो ये अपने आप को ये मुस्लिम से कंसीडर करते हैं ना, तो लेकिन इनका जब ये ईमान पर रहे, लेकिन जब इन्होंने इनकार किया तो ये जो है वो मतलब इनका ये इनकार जो है वो काफिर की तरफ इनको मतलब ले गया इनफिनिट। तो मतलब बाकी जो इमाम आप वाले कहना हैं चाहती वो हैं कि इनके इनकार ने इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल, जब उन्होंने यस। इनकार किया तो वो उस दायरे से निकल गए ना, ईमान के दायरे से तो निकल गए वो। हम्म। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, निदा, निदा है सुमेरा, उसके बाद आपकी बारी है। हाँ जी मैं निदा, क्या हूं लेकिन साउंड में मैम आया? सिर्फ आयत मैं का प्रॉपर तर्जुमा। उस तरह नहीं दे रही क्लास ना। अच्छा, ठीक है, मैं कोई बात कुरान पाक नहीं है तो मैं बिजी सा क्लास ले रही थी। ठीक है। हाँ जी सुमेरा, आप बताइए जरा, तर्जुमा पढ़े और क्या एक इसमें एक बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। मैंने जब पढ़ा था मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी, क्या बात की है अल्लाह ने यहाँ पर। हाँ जी सुमेरा, कोई कोई सवाल माइंड में आया ये पढ़ के? मिक्स या जैसे सबने आंसर दिया है, यही मेरे माइंड में भी। यही आया आपके माइंड में? अच्छा जी, आप ऐसे करें कि अभी ना जो हमने लर्न किया है उसको थोड़ा अनलर्न करें, जो पुरानी नॉलेज है। देखिए, बड़ी अहम आयत है। इसमें पहले 4 ग्रोहों का जिक्र किया गया, ठीक है। एक तो वो है, निदा आप नहीं है आपके पास मुसहफ, फिर भी आपने इसको सुनना गौर से है, ठीक है। एक वो ग्रोह है जो ईमान लाने वाला है, यानी कौन ईमान लाने वाले, जो कुरान को मानते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रोह है यहूद का, तीसरा है नसारा का, और चौथा है सेबियंस या साबी, सितारा परस्त है या आग परस्त है। ये 4 ग्रोहों का जिक्र है। 3 शराइत हैं जो याद रखनी चाहिए हमें। क्या शराइत हैं? अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान और अमाल सालिह। अगर ये शराइत पूरी हो तो ऐसे लोगों के लिए जो ऊपर ऊपर लोग मेंशन हुए हैं, वो जो ग्रुप, कोई गम तकलीफ रंज नहीं होगा। मतलब ये है कि ये लोग सेफ हैं, महफूज हैं। ऐसे ही है, आयत का तर्जुमा यही बता रहा है। आर यू विद मी? यस। मेरा ना नेट स्पीच में डिस्कनेक्ट हुआ है, तो मैंने आपको सुन पाई पूरा। मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए, 4 ग्रोहों का जिक्र है, लोगों के 4 ग्रोहों का। एक वो जो आमनु, कुरान पर ईमान लाने वाले। दूसरे कौन है? यहूद। तीसरे कौन है? नसारा, यानी कि क्रिश्चियंस। और चौथे हैं साबी, जो सितारा परस्त भी हैं, आग परस्त भी हैं। ये 4 ग्रोह हैं। 3 शराइत हैं। क्या? अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान और अमाले सालिया। यानी अगर ये जो ऊपर वाले ग्रोह हैं, ये तीनों शराइत पूरी करें तो इन लोगों के लिए कोई गम तकलीफ हुज़न नहीं होगा। मुराद ये है कि ये लोग सेफ हैं, महफूज हैं। यस, यही मतलब बनता है ना इस आयत का। जी। जी मैम। जी ऐसा ही है। ऐसे ही है। अब देखिए यानी एंड में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये महफूज हैं अगर ये 3 शराइत को पूरा कर दें। अब यहाँ पे आप नोट करें कि जहाँ यहाँ पे अंबिया और किताबों का जिक्र नहीं है, नहीं है ना अंबिया और किताबों का जिक्र। तो एक गलतफहमी ये पैदा हो, क्योंकि आपको पता है हमारा ईमान 5 चीजों के ऊपर मुकम्मल होता है ना। कौन सा? अल्लाह पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान,
رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان اور کتب پر ایمان، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اب اگر ہم انبیاء اور کتابوں کو ایک ہی میں بریکٹ کر دیں تو بھی کام چل جاتا ہے. ظاہر ہے انبیاء ہوں گے تو کتابیں ہوں گی ساتھ. اب یہاں پر ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھیں یہودی، عیسائی، صابی، مطلب کوئی بھی ہو جو اچھا کام کرتا ہو، کسی نہ کسی لیول پر اللہ پہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ سیف ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا. تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہونا پھر کہاں سے ضروری ہو گیا؟ یہ سوال نہیں اٹھتا یہاں پہ. اگر ہم اس آیت کو اس کے ترجمے کے ساتھ دیکھیں. میم اس میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ابھی میں نے آپ کو ترجمہ ایکسپلین کیا ہے نا، اس ترجمے کے لحاظ سے دیکھیں اگر، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، میرے مائنڈ میں بھی ہوتا تو مسلمان ہونا تو ضروری نہیں. اگر آپ بے شک آپ اللہ پہ ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، عیسابی ہیں، اگر آپ یہ 3 کام کر رہے ہیں تو یو آر سیف. تو مسلمان ہونا تو ضروری نہیں ہوا. یہ مطلب نہیں نکلتا آیت کا. میم جو باقی ہیں وہ سب بھی ہاں آخر جی، اس پر میں قیامت کے دن انبیاء پر کا ایمان ذکر لاتے ہیں. نہیں ہے کیا؟ ایک سیکنڈ آمنا، لاتے ایک ہیں نا. سیکنڈ. ایک منٹ سمیرا کیا کہہ رہی تھی؟ آمنا ایک میں آپ کے پاس آتی ہوں. ہاں جی. یہودی نہیں نصارہ. میں آپ کو میرا سوال سنیے. کیا یہ مطلب نہیں نکلتا اس آیت کو پڑھ کے؟ یہ سوال ذہن میں مطلب نہیں تو آتا؟ یہی ہے، لیکن دیکھیں اس میں یہ 3 چیزیں لکھی ہوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو یہودی ہیں، نصارہ یا صابی ہیں، وہ کیا قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں رکھتے ہیں، اہل شریعت ہیں یہ لوگ. صحیح، پھر مطلب وہ یہ کنفیوزنگ سوال ہے. یہ اب تو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. یہی بات ہے نا، اصل بات تو یہ ہے نا. جی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ تو یہی پتہ چل رہا ہے. ہاں جی آمنہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مائک انمیوٹ کر لیجیے گا. آمنہ آر یو دیئر؟ اچھا ہاں جی. عقیلہ، ندا، آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا اس بارے میں؟ کیا یہ کنفیوژن پیدا نہیں ہوتی؟ جی میم ہوتی ہے نا. ہوتی ہے. بالکل عقیلہ ہوتی ہے نا میم. اس میں توحید کا بھی ذکر نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا انبیاء اور کتب کا بھی ذکر نہیں ہے. نہیں ہے. تو جب میں نے اس آیت کو پڑھا تھا نا، میں بہت کنفیوز ہوئی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اچھا جو بھی یہ جتنے بھی گروپ سے آپ کا، کسی سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ یہ 3 کام کر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ محفوظ ہیں، تو مسلمان ہونا تو ضروری نہیں ہوا. جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری نہیں ہو گیا. اب یہاں پہ اس کی انٹرپریٹیشن کافی ساری ہے. بہت سارے مفسرین نے اس کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کیا، کیونکہ یہ آیت ایسی ہے جو کہ مانگتی ہے. آئی ہوپ کہ ہم اس کو ٹائم پہ ختم کر سکیں. اب دیکھیے ایک بات یہ جو ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں کہ ہم نے آیات کو ان کے کانٹیکسٹ میں جا کے سمجھنا ہے. اللہ نے کچھ بات اس آیت سے پہلے کی ہے جو ہم نے دیکھ لی کہ کیا ہے. کچھ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد کی ہے. اب بعد جو بات کی ہے نا، وہ ہو سکتا ہے ہم آج اس کو پڑھ نہ سکیں، لیکن میں اس کا ترجمہ فوراً سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اور جب ہم نے تم سے مطلب مراد بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھایا کہ پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ساتھ قوت کے، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ. کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ تورات. تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی وعدہ یاد کرا رہے ہیں کہ میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا، پھر میں نے طور کو تمہارے اوپر چھتری کی طرح معلق کیا اور تمہیں کہا کہ اس کو پکڑو جو میں نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ. اور یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ تم سیف ہو. تو یہ بات اس کے بعد ہو رہی ہے. اب دیکھیے جب آیات پہلے اس سے پہلے جو ہم آیت پڑھ رہے تھے اس میں کیا بات ہوئی تھی کہ ایک تو کانٹیکس کی بات کہ ہم آیت کو اس کی جگہ سے کاٹ کے الگ نہیں کر سکتے. یہ بات ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہے، کیونکہ ہم نے جتنی بھی آیات کو سمجھا اس کے کانٹیکس میں جا کے سمجھا. اب دیکھیے پہلی والی آیت جو ہم نے ابھی 61 پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. تو اللہ کی آیات کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کے پاس سے آتی ہیں نا. اور کس پر آتی ہیں؟ پیغمبروں پر. ڈائریکٹ تو ہم پہ نہیں آتی. ہم تک کیسے پہنچی وہ آیات؟ پیغمبروں کے ذریعے.
تو جب پچھلی آیت میں کفر کا ذکر آیا تو یہ اللہ اور یوم آخر کا کفر نہیں تھا، یہ کفر تھا آیات کا، یعنی ان اے وے انہوں نے پیغمبروں پر ایمان کو جھٹلایا. پھر اللہ نے فرمایا تم انبیاء کو قتل کرتے تھے. تو یہ جو آیات والی بحث ہے نا، اس کو یہ والی بحث انبیاء کو باہر رکھ کے نہیں ہو سکتی. اب بات یہ ساری کس سے ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے. اور اگر ہم ساری ڈسکشن کو سامنے رکھیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں، کافی ٹائم سے ہم دو ہفتے سے ہم بنی اسرائیل کو ڈسکس کریں، تو سب سے پہلے کیا دعوت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ وہ آیت نمبر 39 میں کا ریفرنس لکھ لیجئے اور اس کو دیکھیے گا کہ ایمان لاؤ اس پر جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے. اور وہ کیا ہے اس پر؟ قرآن. یعنی تم قرآن پر ایمان لاؤ، اور قرآن پر تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم محمد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر ایمان نہ لاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہی تو وہ پہنچا رہے ہیں. اب دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اتر رہا تھا تو لوگوں کو یہ تو نہیں نظر آتا تھا نا کہ چھت آسمان سے کوئی کاغذ کے ٹکڑے آ رہے ہیں جن پر وہی لکھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ آسمان پہ جا رہے ہیں اور جا کے وہاں سے کتابیں لا رہے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ رسول نے بتایا کہ وہ رسول ہے، رسول نے بتایا کہ ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، رسول نے اپنی زبان سے بول کر بتایا کہ یہ قرآن ہے، اسی لیے ہم مانتے ہیں نا. یہی تو ایمان ہے پھر رسولوں کے اوپر. تو یہ ساری بحث کہاں سے شروع ہوئی؟ آیات پر اور رسول پر ایمان سے. اب جو یہ آیت ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ جیسے آپ دیکھیے یہ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. یہ جو بات ابھی میں نے آپ سے کی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ مطلب اس آیت کو اس سورت سے الگ کاٹ کے نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح آیات کو ان کے سیاق و سباق سے کاٹ کے نہیں سمجھا جا سکتا. اب اگلی آیت جو 63 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے وعدہ لیا اور طور کو تمہارے سروں پر معلق کیا اور کہا کہ پکڑ کر رکھو جو میں نے تم کو دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا تھا؟ تورات، کتاب تھی نا. کیا یہ ان کے پاس ڈائریکٹلی آ گئی تھی؟ نہیں، وہ تو حضرت موسیٰ کے تھرو آئی تھی. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان، وہ جو ہے نا ان الذین آمنوا، یہ جو ایمان ہوتا ہے نا وہ رسالت کے ذریعے آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر 62 سے پہلے والی جو آیت ہے اور 62 سے بعد والی جس کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھا ہے، دونوں آیات ایمان بالرسل پر دلائل دے رہی ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتب کی ضرورت نہیں ہے، یہ تین کام کر لو چاہے تم جو بھی ہو تم کامیاب ہو جاتے. دوسری بات، ایک تو کانٹیکسٹ کی بات ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے پیغام کو ہم ایز اے ہول بھی جانتے ہو نا تو بھی آیت کا یہ مطلب نہیں نکل سکتا جو کہ ترجمہ پڑھ کے سمجھا جا سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اب جہاں تک اللہ پر ایمان لانے کی بات ہے تو اصل میں یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید، ایک اللہ پر ایمان رکھنا. فار ایگزامپل، اگر میں کسی عیسائی سے ملوں اور میں اس سے کہوں کہ میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں تو وہ بھی کہے گا کہ میں بھی ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں. اسی طرح یہودی بھی یہی بات کہے گا، کوئی ایک مشرک ہے وہ بھی یہی کہے گا. یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی اللہ کا تصور ان کے پاس موجود تھا. مکی صورتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ سب کچھ کس نے کریٹ کیا ہے جو یہ دیکھتے ہیں؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو پھر جب تمہیں پتا ہے اس بات کا. لیکن وہ ساتھ میں کہتے تھے کہ نہیں دیوی دیوتا بھی ہیں. تو ایک وہ بھی کہیں گے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. اسی طرح ہندو بھی ایک خدا کا کانسیپٹ رکھتے ہیں. بہت سارے دیوی دیویاں ہیں لیکن ایک مہادیو بھی ہے ان کا، وہ جو دیٹ از دا ٹاپ لائن گاڈ. ٹھیک ہے، بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ جس کو کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک فرق ہے، یہ جو میں نے بات کی نا کہ اگر میں کسی عیسائی سے ملوں یا یہودی سے ملوں یا ہندو سے ملوں اور میں کہوں کہ میں ایک خدا پر ایمان رکھتی ہوں، یقین رکھتی ہوں، تو وہ بھی آگے سے کہے گا میں بھی رکھتی ہوں. فرق کیا ہے کہ اگر میں کہتی ہوں نا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں تو میں اپنے مسلمان ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. ہندو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کرے گا، عیسائی اپنے اور یہودی اپنے پوائنٹ آف ویو سے. مگر سوال یہ ہے کہ اس آیت میں کس کا پوائنٹ آف ویو پیش کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن صحیح پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ یعنی کہ معیار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کوشچن ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ معیار کیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، اور عمل کیے نیک. تو کس کے مطابق یا کس معیار کے مطابق وہ ایمان لائے؟ تو وہ معیار اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 73. میں اس کو خود کھولتی ہوں.
اگر آپ کھول سکتے ہیں تو کھولیے, اس 6 پارے میں ہے مائدہ 73. میں اس کو پڑھتی ہوں آپ کے سامنے. لقد کفر الذین قالوا, البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا, ان اللہ, بے شک اللہ, ثالثو, تیسرا ہے, ثلاثتی, 3 کا, اللہ تعالیٰ تیسرا ہے 3 کا. وما من الہ, اور نہیں کوئی الہ, الا مگر الہ واحد, ایک اللہ کے. یعنی یہ بھی ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے, تو انہوں نے کفر کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں. تو دیکھیے یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا. تو جہاں تک اللہ کے معیار کی بات ہے تو انہوں نے کفر کیا. کنہوں نے؟ عیسائیوں نے. انہوں نے کہا اللہ 3 کا تیسرا ہے. مگر وہ جنہوں نے یہ نظریہ بنایا ہے خود, ٹھیک ہے, کون ہے وہ؟ کرسچنز. جنہوں نے یہ نظریہ بنایا ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایمان والے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آیا پوائنٹ آف ویو کی بات جو میں کیوں کر رہی ہوں؟ یعنی اللہ نے معیار دے دیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ 3 کا تیسرا ہے, لیکن انہوں نے کفر کیا کیونکہ اللہ ایک ہی ہے. لیکن اگر ان سے بات کریں گے تو یہ کہیں گے نہیں وہ تو ایمان والے ہیں, تو اللہ کو مانتے ہیں. تو پھر سوال وہی ہے کہ کیا ایمان وہ ہے جو مختلف لوگوں کے گروہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان ہے, یا وہ توحید ہے جو معیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا؟ تو یہاں مطلب ہے کہ وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور صرف اسی کو اور اسی ہی کو رب مان کر رہتا ہے, تو اصل میں کرائٹیریا یہ ہے. اور یہ معیار ہم تک کیسے آیا, ہم تک کیسے پہنچا یہ معیار ایمان والا؟ پیغمبروں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے. اسی طرح یوم آخرت کا معیار بھی لوگوں کے مختلف گروہوں میں مختلف ہو سکتا ہے. جیسے کہ یہ جتنے بھی گروہ ہیں یہ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ ہونے والا ہے. اب پہلے تو سائنٹسٹ نہیں مانتے تھے اس بات کو کہ کوئی, وہ کہتے تھے کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ, میٹر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. لیکن اب مختلف طرح کی تھیریز نہیں آئی ہیں جس سے پتہ چلا کہ نہیں میٹر تو ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. تو اب وہ بھی یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ اس دنیا کا خاتمہ ایک دن ہوگا. تو یعنی کہ سائنٹسٹ بھی اب اس بات کو مانتے ہیں. تو پھر سوال وہی ہے کہ کیا یہ وہی یقین یا ایمان ہے جس کا معیار ہم کو اللہ نے دیا ہے؟ اور اللہ نے ہمیں کیا معیار دیا ہے کہ تمہاری موت ہونی ہے, موت کے بعد تم نے دوبارہ سے جی اٹھنا ہے, اس کے بعد تمہارا حساب ہوگا, سزا جزا ہوگی, جنت دوزخ ہوگی, کامیابی خسارہ ہوگا. اور یہ وہی تعلیم ہے جو اللہ نے ہر نبی کو دی ہے یوم آخرت کے بارے میں. تو معیار تو شروع سے سیم چل رہا ہے مگر لوگوں نے اس کو بدل دیا. تو یہاں پہ بھی کہاں سے ہمارے اوپر یہ معیار واضح ہوا؟ رسولوں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے. اب رہی بات اعمال صالحہ کی, تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ نیک عمل کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ اچھا برا ہر سوسائٹی میں ان کے اپنے معیار کے مطابق ہوتا ہے. تو اگر اللہ اعمال صالحہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ کس معیار کے مطابق کر رہے ہیں؟ وہ معیار جو اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. اور وہ معیار ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ انبیاء کے ذریعے. یعنی دیکھیے کچھ گڈ ڈیڈز ہیں جیسے سچ بولنا, آنےسٹ ہونا, پولائٹ ہونا, دوسروں کا خیال رکھنا, انوائرمنٹ کا خیال رکھنا. یہ جنرل چیزیں ہر معاشرے میں موجود ہوتی ہیں. ہر معاشرے میں گڈ اینڈ بیڈ کا کانسیپٹ موجود ہے, چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں. لیکن کچھ ایسے میٹرز ہیں جو بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں, جیسے حرام حلال کے بارے میں کیا, اس کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے؟ سود کے بارے میں کیا فیصلہ آئے گا کہ یہ غلط چیز ہے یا صحیح ہے, کیونکہ پوری دنیا میں سود جائز ہے. اب زنا کے بارے میں آپ دیکھیے, شراب کے بارے میں دیکھیے. یعنی کچھ معاشروں میں شادی بوجھ ہے اور ان کا معیار کیا ہے کہ فری سیکس سوسائٹی ہونی چاہیے. تو یہی ان کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن اللہ نے آدمی اور عورت کے تعلق کو ایک پورا فیملی انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی, نکاح میری سنت ہے. اب یہ معیار ہم تک کیسے پہنچے؟ رسولوں کے ذریعے, ظاہر ہے. تو جس نے اعمال صالحہ کا معیار سیٹ کیا ہے نا وہ انبیاء ہیں, اور پھر اس کے بعد دعوت دی گئی ہے کہ اس معیار پر پورا اترو. ٹھیک ہے, تو یہ اگر بات اس میں دیکھیں تو ہر چیز میں پھر انبیاء کے اوپر ایمان آ رہا ہے. تو اب جس نبی پر ایمان لانا ہے وہ کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آتے ہیں اس آیت کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں صحیح طور پر سمجھ میں آ گئی ہے جیسے یہ آیت, تو اب اس بات سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بڑی ایک
ایک پاورفل ڈسکرپشن دی ہے کہ ایمان سب سے بنیادی چیز ہے کسی بھی انسان کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے. تو اللہ نے یہاں ایک ورلڈ ویو دیا ہے ایمان کا جو کہ لائف چینجنگ ہے. یہاں ایمان کے 3 پہلو بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. کون کون سے؟ توحید، یوم آخرت اور اعمال صالح. اب ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت کی کامیابی. وہ ہم نے پڑھا کہ جب جو یہ کرے گا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلا ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ. اللہ پر ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، اگر ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نا تو اس کا ایک نتیجہ ہے کہ ہم بغیر کسی شک و شبے کے آخرت پر ایمان رکھیں. کیونکہ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو بڑا مشکل ہوگا کہ کوئی آخرت پر ایمان رکھے. کیسے؟ اگر دیکھیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے اور بغیر کسی فلاw کے ہوتا ہے؟ اب اس نے یہ دنیا کریٹ کی ہے اللہ نے. یس. تو تو اب دیکھیں اس دنیا میں اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں انصاف نظر آتا ہے یا بے انصافی نظر آتی ہے؟ آپ بتائیے. میم بے انصافی ہے نا اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو. بے انصافی نظر آتی ہے بالکل. یعنی معصوم لوگوں کو دیکھا جائے تو مارے جا رہے ہیں، بچے ہیں تو ان کے مطلب دیکھیے کہ بھوک ہے، بیماریوں سے مر رہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے دیکھا جائے تو. اب اگر دیکھیں یہ جو انصاف اور نا انصافی کی ترازو میں ہی تول رہے ہیں اگر کہ ایک بندہ 10 قتل کرتا ہے تو اگر اس کو دنیا میں سب سے بڑی سزا دے بھی دی جائے تو کیا سزا ہوگی؟ موت کی. 10 قتل کیے، سزا کیا ملی؟ موت کی. کتنی بار ماریں گے؟ ایک ہی بار ماریں گے نا. تو اگر وہ ایک بندے کو قتل کرتا ہے تو بھی اسی کو مارا جائے گا، اور اگر وہ 1000 کو قتل کرتا ہے تو بھی بدلہ وہی ہے. تو ایک آسان سا نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی انصاف نہیں ہے. اگر ہے بھی نا کسی لیول پہ، یعنی کہ اس کو مارا جا رہا ہے قتل کرنے کے اس پہ، تو وہ ایک پرفیکٹ جسٹس نہیں ہے. جو پرفیکشن اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے نا وہ نہیں ہے وہ. تو اللہ جو ہر چیز پرفیکٹ لیول پہ کرتا ہے وہ اس کو کیسے جانے دے گا اس بات کو، یہ جو امپرفیکشن ہے دنیا میں. اور پھر دیکھیے ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری ہر ٹائم پہ ایک ویڈیو بن رہی ہے. کتنے کانشیس ہوتے ہیں ہماری ویڈیو بننی شروع ہوتی ہے شادیوں وغیرہ پہ، ہماری ہر وقت ایک ویڈیو بن رہی ہے. اور ایک فریکشن آف ٹائم بھی نوٹ ہو رہا ہے جو کہ ہم کس طرح سے اسپینڈ کر رہے ہیں اس دنیا میں. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو اس لائف کو ہم کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں نا چھوٹی نظر سے دیکھتے ہیں نا چیزوں کو، ہمیں یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے یہی لائف نظر آتی ہے. حالانکہ یہ زندگی پوری زندگی نہیں ہے. دیکھیے ہم اس وقت بھی تو ہماری زندگی تھی نا جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے اور روح کی شکل میں ہم عالم ارواح میں پڑے تھے. پھر ہم ایک پیسج کے ذریعے یعنی کہ ماں کے پیٹ کے ذریعے اس دنیا میں آ گئے. اب اسی ایک اور پیسج جو کہ ماں کے پیٹ جیسے ہی ہوگا یعنی کہ قبر، اسی پیسج سے ہم ایک اور دنیا میں نکل جائیں گے. تو اس کو ایز اے ہول دیکھیں نا، اس کانسیپٹ کو ایز اے ہول دیکھیں تو پھر جا کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یوم آخرت ضرور ہوگا. تو اگر کوئی یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس بات پر بھی وہ ایمان نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے. اور تو اب دیکھیے یہ آپس میں یہ دونوں ایمان یعنی کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمارا یوم آخرت پر ایمان ہے تو اب ہمیں پتا ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب داری کرنی ہے. تو ہم اپنے اعمال کو فکس کرنے کی کوشش کریں گے اس دنیا میں. تو ہم اس کی تیاری کریں گے. تو پہلے اللہ پر ایمان، اس کا نتیجہ آخرت پر ایمان، اور پھر آخرت پر ایمان آ گیا تو اس کا نتیجہ اعمال صالح. تو اتنی بڑی حقیقت یہ والی، یعنی کہ آپ کہیں نا کہ ایک ورلڈ ویو اللہ نے دیا ہے، تو وہ پوری حقیقت اللہ تعالیٰ نے 3 جملوں میں بتا دی. اب اگر ہم اس کا ریورس کر لیں، وہ لوگ جو اعمال صالحہ نہیں کرتے یعنی کہ اپنا وقت اس دنیا میں ایسی چیزوں میں لگا رہے ہیں جو ان کے خیال میں اہم ہے لیکن وہ اہم نہیں ہے، وہ ان کا معیار ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں، تو وہ یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اور جو یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا. تو یہ فارمولا ہمیشہ کے لیے یہ ٹائم لیس ہے. وہ جو اب مومن ہے، وہ جو پہلے مومن تھے کون؟ یعنی وہ جو حضرت عیسیٰ کے فالوور یا ان سے پہلے جو مومن تھے کون؟ جو حضرت موسیٰ کے فالوور، وہ کبھی توحید کے پیروکار عمل کرتے ہیں تو
پھر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا ان کے لیے. تو آئی ہوپ کہ اٹ از کلیئر کہ یہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے نا کہ وہ لوگ جو یہ 3 کام کر لیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان رکھیں. تو یہ چیز پھر سے ہٹا کر دیکھیں. اب اگلی آیت کے اوپر تو کافی ٹائم لگ جانے والا ہے. میری کوشش تو یہ تھی کہ ہم اس کو کر لیں لیکن وہ نہیں ہو پائی. انشاءاللہ ہم اس کو اس ڈسکشن کو جو اگر آپ نے نوٹ کیے تو پلیز ایک دفعہ پڑھیے گا. کوئی بھی سوال آئے نا تو مجھ سے پوچھیے گا ضرور، کیونکہ اس میں سوال آ سکتے ہیں مائنڈ میں. اس لیے کہ ایک آیت کا ترجمہ ہی بہت سارے سوالات نکالتا ہے، مائنڈ میں آتے ہیں اس طرح کے سوالات. تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے بتا دیجیے گا، ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہوئے پھر اگلی آیت کو لے کے چلیں گے. چلیں جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اس کتاب کے ساتھ جوڑ کر رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں شعوری مومن بنا دے. ہمیں ایسا شعور دے دے کہ ہم پرانی قوموں کے غلطیوں سے نتیجہ حاصل کر کے اپنا عمل درست کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس محفل میں آنا، بیٹھنا، سننا قبول کرے. جس کے جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب مسائل کو حل کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا دے. آمین. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.